मैं हूं हफीजुल्लाह गिलानी। तारीख बरसगीर हिंदू पाक के साथ आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में। जूना खान सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपने बाप गियासुद्दीन तुगलक की वफात के बाद, जबकि गियासुद्दीन तुगलक ने तकरीबन 30 साल दौरे हुकूमत जो खिलजी खानदान का था उसका खात्मा करके हुकूमत संभाली थी। उसके मरने के बाद या तो साजिश थी या खुदाई बिजली गिरने से महल गिर गया और सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक फौत हो गए। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे जूना खान सुल्तान मोहम्मद तुगलक के नाम से हुकूमत बरसगीर हिंदू पाक के उस इलाके पर हुकूमत करने लगे जहां तुगलक सल्तनत कायम थी। सुल्तान ने, जो कि बड़ा बेटा था गियासुद्दीन तुगलक का, और उसकी परवरिश भी निहायत अच्छे तरीके से हुई थी। इसकी तालीम और तरबियत का बेहतर ख्याल किया गया था। इसको उस ज़माने के तमाम फ़नून से भी आगाही थी, ख़ुसूसन फ़नून सिपाहगरी का जूना खान माहिर समझा जाता था। और अपने बाप के दौरे हुकूमत में इसने बहुत से इलाके फतह भी किए थे। इसलिए इसने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि इसने माली मामलात की तरफ तवज्जो दी। तमाम सूबों को पाबंद किया गया कि वो अपनी आमदनी और अखराजात के रजिस्टर तैयार करें, उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखें और वो सुल्तान के सामने पेश किया करें। तारीख लिखने वालों ने, दानिश्वरों ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में अजीब अपनी राय दी है। कुछ लोग तो इस सुल्तान को एक बेवकूफ, जाहिल और ऐसा सुल्तान करार देते हैं जिसका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं था। लेकिन कुछ दानिश्वरों की राय ये है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपने वक्त से पहले पैदा हो गया था। वो इतना ज़हीन और फतीन था कि जब वो कोई काम करने का इरादा करता तो अवामी शऊर अभी उस सतह तक नहीं पहुंचा था जिस सतह पर सुल्तान का शऊर था। न तो उमरा और न ही वज़रा शऊरी तौर पर उस सतह पर उनका ज़हन काम करता था जिस सतह पर सुल्तान का ज़हन काम करता था। इसलिए सुल्तान जो भी मंसूबा बनाता वो अक्सर नाकाम हो जाते, क्योंकि उसका साथ देने के लिए न आवाम तैयार थी और न ही उमरा। चुनांचे हम जब उसके पहले एक काम को देखते हैं, एक तब्दीली जो उसने की, जो इस चीज को ज़ाहिर करती है कि सुल्तान के ज़हन में क्या था और वो कितना बाशऊर आदमी था, लेकिन अवाम ने उसका साथ न दिया और न ही वज़रा ने उसका साथ दिया। वो है दारुल हुकूमत की तब्दीली। सुल्तान ने दिल्ली की बजाय दौलत आबाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। एक नया शहर बसाया गया, उसमें बागात लगाए गए, चौड़ी सड़कें बनाई गईं, उनके इर्द गिर्द सायादार दरख्त लगाए गए, बागात लगाए गए। दिल्ली से दौलत आबाद तक डाक का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। हर जदीद तरीन सहूलत जो हो सकती थी वो उस शहर में मुयस्सर की गई। लेकिन जब सुल्तान ने कहा अवाम से और अपने उमरा से कि अब दिल्ली को छोड़कर दौलत आबाद में चला जाए, उसकी एक वजह तो ये थी कि दौलत आबाद दिल्ली, गुजरात, लखनौती और तेलंगाना और दूसरे बहुत से ऐसे खास मकामात थे जिनसे 700 मील के फासले पर पड़ता था और ये तकरीबन वस्त में था। सुल्तान का ख्याल था कि जब दारुल हुकूमत मुल्क के वस्त में होगा तो मुझे मुल्क कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर कहीं बगावत होती है तो सुल्तानी अफवाज बहुत जल्द वहाँ पहुँच सकेंगी। और इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुगलों के हमलों से भी दारुल हुकूमत महफूज हो जाएगा। लेकिन उमरा ने और अवाम ने दिल्ली को छोड़ना मुनासिब न समझा।
صدیوں سے آباد دہلی اور وہاں کے رہنے والے اس کی تہذیب و ثقافت میں اس طرح مگن تھے کہ وہ دلی کو چھوڑنا اپنے آپ کو جلاوطنی کے برابر سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ دلی کی جو اس وقت حالت تھی 70-80 سالوں سے، وہ ایک چونکہ دارالحکومت کی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہاں کی سہولتیں بھی بہت زیادہ تھیں، ایک بڑا شہر تھا۔ اب سلطان نے جب بہت زیادہ زور سے کہا اور لوگوں نے انکار کیا تو سلطان اپنی ضد میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اب ہر حال میں سب کو دولت آباد جانا پڑے گا اور دلی کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ چنانچہ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ ایک کتا اور بلی بھی شہر میں نہیں چھوڑا گیا، کتے اور بلی تک کو دلی سے نکال کر دولت آباد لے جایا گیا۔ ایک اندھا شخص جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اس کو گھسیٹ کر سواریوں پہ سوار کیا گیا، نہ کسی اپاہج کو چھوڑا گیا اور نہ کسی اندھے کو چھوڑا گیا، تمام کے تمام لوگوں کو دولت آباد کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ دلی والے جب سفر کی صعوبتیں مصیبتیں کاٹتے ہوئے اور اپنے آپ پہ ایک ذہنی صدمہ لیے ہوئے ہجرت کا دولت آباد پہنچے تو وہاں کا موسم بھی ان کو راس نہ آیا اور یہ اس آب و ہوا میں اپنے آپ کو فٹ نہ کر سکے، اس لیے یہ وہاں پہ جا کر بیمار ہونا شروع ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے۔ دولت آباد کے ارد گرد اتنے قبرستان ہو گئے کہ اب دولت آباد پر قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر سلطان نے کہا کہ واقعی یہاں کا رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، بغاوتیں ہو رہی تھیں، کام چل نہیں رہا تھا، نہ انتظام ہو رہا تھا۔ چنانچہ سلطان نے حکم دیا کہ واپس دلی کو چلا جائے۔ اب اکثر لوگ تو اس سفر کی صعوبتوں میں اور وہاں کی آب و ہوا میں مر چکے تھے۔ جب واپسی کے سفر کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگ راستے میں واپسی کے سفر میں مر گئے۔ ابن بطوطہ جب یہاں آیا اور سلطان نے اس کا استقبال کیا اور اس کو سرکاری عہدے بھی دیے، وہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب میں دلی پہنچا تو دلی اجڑ چکا تھا، بہت سے مکانات غیر آباد تھے، کھنڈر بن چکے تھے اور ان میں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن سلطان واپس دلی آ گیا، اس کا عوام نے ساتھ نہ دیا اور اس کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ 1327 کے اس فیصلے کے بعد 2 سال بعد سلطان نے ایک اور فیصلہ کیا اور 1330 عیسوی میں اس نے علامتی سکوں کے اجراء کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ علامتی سکے اس سے پہلے چین میں رائج ہو چکے تھے، لیکن ہندوستان میں ان کا تصور ابھی نہیں تھا۔ ہندوستان میں یہ پہلا تصور تھا جو سلطان محمد تغلق نے دیا۔ عوام اس کو بھی نہ سمجھ سکی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سونے اور چاندی کے سکے ان کی جگہ تانبے کا سکہ کیسے لے سکتا ہے، ہم ایک تانبے کے سکے سے کیسے بازار میں جا کر خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن جب سلطان نے سونے اور چاندی کے سکے بند کر کے تانبے کا سکہ رائج کیا اور اس کی قیمت سونے اور چاندی کے سکے کے برابر رکھی، تو اب ایک مشکل یہ آ پڑی کہ لوگوں نے گھر گھر ٹیکسال لگا لی اور ہندو بہت سا اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ انہوں نے تانبا ڈھال ڈھال کر سکے بنانا شروع کر دیے۔ اب سونے کا ایک سکہ سونے اور چاندی کے تانبے کا ایک سکہ سونے چاندی کے سکوں کے برابر ہونے لگا۔ اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ گاؤں کے مکھیا، زمیندار اور دوسرے ایسے لوگ جو تھے، انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں گھوڑے خریدنا شروع کر دیے، زمینیں جائیدادیں بنانا شروع کر دیں اور پیسے کی اتنی ریل پیل ہو گئی کہ ہر طرف تانبے کے سکے اب ٹھیکریوں کی مانند ہو کر رہ گئے۔ سلطان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے سکہ تو رائج کر دیا لیکن اس کے تحفظ کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکا کہ سوائے حکومتی سکے کے اور کسی سکے کو قبول نہ کیا جائے، یا سوائے حکومتی سکے کے اور کوئی آدمی یہ سکہ بنا نہ سکے۔ لہٰذا ملک میں تانبے کے سکوں کی ریل پیل ہو گئی اور حالات جہاں تک پہنچے کہ اب
تجارت پہ، خرید و فروخت پہ اور ملکی انتظام پہ اس کے بہت برے اثرات پڑنے لگے۔ چنانچہ سلطان کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور اب اس نے کہا کہ تانبے کے سکے واپس کر کے اس کی جگہ سونے اور چاندی کے سکے لے لیے جائیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس تانبے کے سکے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ اگر ان سکوں کو منسوخ کر دیا گیا تو پھر ہماری وہ دولت جو ہم نے خرچ کر کے یہ سکے جمع کیے اس کا کیا بنے گا، ہم تو کنگال ہو جائیں گے۔ لہذا سلطان نے فیصلہ کیا کہ جس کے پاس بھی تانبے کے سکے ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا کے اس کی جگہ سونے اور چاندی کے سکے لے لے۔ اس سے سلطان کا خزانہ تو خالی ہو گیا، لیکن جتنے بھی لوگ تھے دولت ان کے پاس جمع ہو گئی۔ سونے اور چاندی کے سکوں کے اجراء کے بعد چونکہ خزانہ خالی ہو چکا تھا، اب سلطان نے ایک تیسرا قدم اٹھایا اور وہ تھا دوآبہ کا ٹیکس۔ دوآبہ کا علاقہ گنگا جمنا دو دریاؤں کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو دوآبہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دو دریاؤں کے درمیان میں واقع تھا اس لیے یہ نہایت زرخیز زمین تھی، لوگ نہایت خوشحال تھے، کھیتی باڑی اور زراعت بہت اچھے طریقے سے ہوتی تھی۔ تو سلطان نے اپنے خزانے کو کسی حد تک بھرنے کے لیے دوآبہ کا ٹیکس بڑھا دیا۔ بہت سے مورخین کی اس میں بہت سی تضاد ہے، رائے اپنی اپنی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سلطان نے 10 گنا ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ انگریز مورخین نے 10 گنا کا ترجمہ 10% کیا ہے اور کچھ مورخین نے 50% تک لکھا ہے کہ ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ نہ صرف ٹیکس بڑھا دیا گیا بلکہ دوآبہ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے گھروں پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جسے گھری ٹیکس کہا گیا، اور دوسرا گہرائی ٹیکس کہا گیا کہ وہاں پر مال چرانے کے لیے جو لوگ آتے اور مال چراتے تھے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، اور بھی ایسے بہت سے ٹیکس لگا دیے گئے جس سے لوگوں کی آمدنی میں بہت زیادہ فرق پڑا، اور پھر اس پر مستزاد یہ ہوئی کہ ان سالوں میں قحط سالی پڑ گئی، بارشیں نہ ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو کھیتی باڑی تھی وہ بہت کم ہوئی، ان کی آمدن کم ہو گئی، لیکن سرکاری عمال کسی صورت بھی اپنا ٹیکس معاف کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ نہایت زبردستی اور ظالمانہ طریقے سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس لیے جب لوگوں کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے اپنے گھر بیچنا شروع کر دیے، اپنے زیورات بیچنا شروع کر دیے اور سرکاری ٹیکس ادا کرنے لگے۔ اس ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگوں نے دوآبہ کا علاقہ ہی چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب لوگ ہجرت کر کے دوآبہ سے چلے گئے تو اب زمینیں ساری ویران اور سنسان ہو گئیں، اور جو پہلے ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا اب ان میں سے ایک پیسہ بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ سب لوگ دوآبے کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب قحط سالی میں ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو وہ سرکار کو کیا دیتے۔ اب سلطان کو خیال آیا کہ اس طرح تو جو پہلے ٹیکس آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، چنانچہ سلطان نے اپنے تمام ٹیکس واپس لے لیے، لوگوں کو دوآبہ میں رہنے کے لیے تیار کیا گیا اور ان کو سرکاری امداد دی گئی، خزانے سے کنویں کھدوائے گئے اور زراعت کے لیے سرکار نے ان کی امداد کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگرچہ لوگ واپس آ گئے، وہ زمینیں آباد کرنے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان کو یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 3,70,000 کے قریب سلطان نے فوج تیار کر رکھی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک مضبوط فوج ہی ملک کا مضبوط دفاع کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب خزانہ خالی ہو گیا، تانبے کے سکوں کے عوض سونے چاندی کے سکے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے، تو دوآبہ کا ٹیکس بڑھایا گیا، لیکن جب دوآبہ کے ٹیکس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو یہ سلطان کے لیے ایک اور پریشانی کا باعث بن گیا۔ سلطان نے جو 3,70,000 کے قریب فوج تیار کی تھی، اس کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے میں دنیا کو فتح کروں گا
چنانچہ اس کا پہلا خیال یہ تھا خارجہ پالیسی میں کہ وہ خراسان اور عراق کو فتح کرے گا، اور اس نے اس کے لیے مکمل تیاری بھی کر لی، لیکن بعد میں امراء اور وزراء نے بتایا کہ وہاں تک جانے میں اور وہاں کے ترک لشکر کے ساتھ لڑنے میں بہت سی تکالیف ہوں گی، سامان رسد کا بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہندوستان سے عراق تک رسد کا کوئی خاص انتظام ہو۔ لہٰذا جب بہت سی مشکلات بیان کی گئیں تو سلطان اس مہم سے تو باز آ گیا، لیکن اب اس نے چین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور ایک بہت بڑی بھاری فوج کے ساتھ اس نے اپنی فوج کو چین کی طرف روانہ کیا۔ یہ فوج جب کوکراچل کے نزدیک پہنچی، وہاں جو باغی لوگ تھے جو سلطان کو ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے اور ملک میں انہوں نے افراتفری پھیلا رکھی تھی اور بغاوت پر اتر آئے تھے، ان کی سرکوبی کی گئی۔ ان کا پہلا حملہ 1337 عیسوی میں ہوا اور انہوں نے ان لوگوں پر فتح پا لی، لیکن ایک بار پھر تقدیر سلطان کے حق میں نہیں تھی۔ موسم کے حالات بدل گئے، پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی، بارشیں شروع ہو گئیں اور سلطان کی فوج مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سلطان کی فوج نے یہ موسم کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان میں بیماریاں پھوٹ پڑیں اور اس پر بھی مستزاد یہ ہوا کہ لوگوں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ جو لوگ پسپا ہو گئے تھے اب انہوں نے بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع کر دیا اور سلطان کی تمام فوج، جنہیں پہاڑی لوگوں نے لوٹ کر تباہ کر دیا، اتنی بھاری فوج، بعض مورخین نے اس کی تعداد 80,000 کے قریب لکھی ہے، اس فوج میں سے صرف 10 گھوڑ سوار دلی واپس آ سکے اور انہوں نے آ کر سلطان کو اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنائی۔ ان وجوہات کی بنا پر اب سلطان نہایت چڑچڑا، ضدی اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مذہب سے اب وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اب اس نے اپنی مذہبی پالیسی کو بھی تبدیل کر دیا اور اس نے اعلان کیا کہ اب قاضیوں کے ساتھ سرکاری حکام بھی بیٹھا کریں گے اور قاضی فیصلہ جب کرے گا تو سرکاری حکام بھی اس کی مدد کریں گے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سلطان کے ذہن میں تھا کہ میری ان تمام ناکامیوں کے پیچھے وہ خاندان ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور لوگ جن پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، چونکہ وہ میرا ساتھ نہیں دیتے اس لیے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے علماء کو، خاندان سادات اور خاندان قریش کو، جن کی لوگ بہت عزت کرتے تھے اور احترام کیا کرتے تھے، سلطان نے ان کی تحقیر کرنا شروع کر دی، ان پر اپنے مظالم شروع کر دیے، جس سے لوگوں میں اور بے چینی پھیل گئی۔ اب سلطان نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ ایک برائے نام جو خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہم خلیفہ کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، زیر سایہ ہیں، سلطان نے یہ کلاوہ بھی اپنی گردن سے اتار پھینکا اور سلطان نے کہا کہ ہمیں کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوں اور میں ذل اللہ ہوں، اللہ کا سایہ ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں میں بے چینی پھیل گئی، جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں اور سلطان کو محسوس ہوا کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ سلطان نے ایک دفعہ پھر اپنی پالیسی تبدیل کی اور اس نے اعلان کیا، ایک خلیفۃ المسلمین جو تھے کہ میں انہی کے زیر سایہ کام کروں گا۔ اس نے اپنا ایک وفد بھیجا اور سلطان نے خلیفہ مصر سے یہ درخواست کی کہ مجھے سلطان سمجھا جائے اور مجھے ایک اپنی ایک سند کے ذریعے یہ حکم صادر فرمایا جائے کہ میں خلیفہ کی طرف سے ہندوستان کا سلطان ہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے یہ بات مان لی۔ 1344 عیسوی میں جب خلیفہ مصر کی طرف سے ایک سفیر دلی میں آیا، سلطان محمد تغلق نے اس کا جو استقبال کیا، شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، تمام راستے میں جھنڈیاں لگائی گئیں۔ جب وہ دلی کے نزدیک آیا تو سلطان ننگے پاؤں اس کے استقبال کو گیا، امراء اور وزراء سب اس کے ساتھ تھے۔ سلطان بار بار سفیر کے قدم چوم رہا تھا،
بار بار اس کے پاؤں کا بوسہ دیتا، اور اس نے اپنے تمام لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ سفیر جو بھی بات کرے اس کو فوراً لکھ لیا جائے۔ چنانچہ وہ جو بھی بات کرتا فوراً وہ لکھ لی جاتی اور بار بار عوام میں اس کی تشہیر کی جاتی۔ سلطان خود بار بار وہ بات دہراتا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے پانی پینا تک ترک کر دیا تھا جب تک کہ وہ سفیر اس کو اجازت نہ دیتا ہو۔ تو کہاں تو یہ پالیسی تھی اور کہاں پھر یکدم سلطان نے یہ پالیسی اپنا لی۔ ان وجوہات کی بنا پر ملک میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بغاوتیں تھیں کہ فروغ ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ سلطان ایک بغاوت کو دباتا، دوسرے کنارے سے دوسری بغاوت شروع ہو جاتی، اور اس کا تمام جو عہد تھا وہ انہی بے انتظامیوں اور بغاوتوں کی نظر ہو گیا۔ چنانچہ دیوگری کی جب بغاوت کا علم ہوا تو سلطان محمد تغلق دیوگری کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے دیوگری گیا۔ دیوگری فتح ہو گیا، لیکن سلطان کو خبر ملی کہ گجرات نے بغاوت ہو گئی ہے۔ گجرات کی بغاوت جس شخص نے کی تھی وہ تغی نام کا ایک موچی تھا، جو کسی وقت میں کسی امیر کا غلام بھی رہ چکا تھا لیکن اب آزاد تھا۔ لوگ چونکہ سلطان کے ان فیصلوں سے تنگ آ چکے تھے، سلطان کی پالیسیاں عوام کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ سلطان کرنا کیا چاہتا ہے، نہ خارجہ پالیسی، نہ داخلہ پالیسی، اور نہ ہی سلطان کی مذہبی پالیسیاں عوام میں مقبولیت حاصل کر سکی تھی۔ اس لیے لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی، اور وہ لوگ صرف اس وجہ سے، سلطان کی مخالفت کی وجہ سے، تغی موچی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ سلطان دیوگری سے واپس ہوا۔ جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو چونکہ وہ کوئی فوجی لشکر نہیں تھا، وہ ایسے سرپھرے لوگ تھے جنہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کی تھی، وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ خود تغی موچی وہاں سے بھاگ کر سندھ میں داخل ہو گیا، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ اس کے تعاقب میں سندھ تک چلا آیا۔ راستے میں سلطان بیمار ہو گیا، کچھ دن اس کو انتظار کرنا پڑا، لیکن پھر جب وہ صحت مند ہوا تو بجائے دلی جانے کے اس نے اپنے ضد اور انا کی وجہ سے سندھ جانے پر ترجیح دی اور کہا کہ جب تک میں اس تغی موچی کو اس کا کلا کما کر کے اس کا سر نہیں کاٹوں گا تو واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ پھر سندھ کی طرف روانہ ہوا، لیکن ٹھٹھا کے قریب صرف 3 یا 4 دن کی مسافت کے فاصلے پر 20 مارچ 1351 کو سلطان کا انتقال ہو گیا، اور یہ خواہش بھی وہ پوری نہ کر سکا۔ اپنی باقی تمام خواہشوں کی طرح سلطان کی یہ خواہش بھی اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی اگلی چیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔